नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मक़ूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आपके सामने सूरह अल-फ़ील जो है वो तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। तर्जुमा है, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, और फिर उनका ये हाल कर दिया कि जैसे जानवरों का खाया हुआ भूस। इस सूरा का नाम अल-फ़ील है, जो इसकी पहली जो आयत है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। फ़ील हाथी को कहते हैं, क्योंकि मक्का पर अब्राहा ने 60,000 फ़ौजों से, जिसमें बाज़ रवायत है कि 9 हाथी और बाज़ में है कि 13 हाथी, और जो हाथियों का सरदार था उसका नाम था महमूद, इसलिए इन लोगों को अस्हाबे फ़ील भी कहते हैं। और इस सूरह मुबारका में एक रुकू है, 5 आयतें हैं, 20 कलमात हैं और 96 हरूफ हैं। और इसका ज़माने नज़ूल तमाम मुफस्सरीन इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये मक्की सूरत है, और मक्की सूरतों में भी बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में। और इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है उसको जानने से पहले मैं आपके सामने वो नक्शा रखूँगा, ताकि आपके जहन में वो सारा जो है चीज़ें आपके सामने आ जाए। फिर मैं जब उनका जिक्र करूँगा तो आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। आप मक्का को सेंटर में रख लीजिए। वैसे भी मक्का जो है पूरी दुनिया का सेंटर है। इसके जो है शुमाल में मदीना, खैबर और शाम है, और ये शाम जो है या ईसाइयों की जो है कैसर जो था बादशाह, उनकी हुकूमत थी। ये ज़हन में रखिए ज़रा। शाम शुमाल की जानिब शाम और कैसर की हुकूमत, और जनूब की जानिब सबसे जनूब वो है यमन, और इसी के करीब ही नजरान का इलाका है, जो कि ये ईसाइयों के लोग ज़्यादा थे यहाँ जी, आप सब उनकी खिदमत आए भी थे, और बाद में मुबाला भी हुआ, बल्कि वो दौड़ गए थे मुबाला से। तो इसी मक्का के मगरिब की जानिब तोड़ पट्टी बहरे अहमर की है। इधर रखिए, पूरी पट्टी बहरे अहमर की है, और जनूब अरब के साथ जो है वो खलीज अदन है, इसकी कंटिन्यूशन बहरे अरब है, और ये बहरे अरब आगे जाके बहरे हिंद और इधर ईरान के साथ खलीज फारस। इसी जनूबी अरब के जो यमन है, इसके बिल्कुल मगरिबी जानिब बहरे अहमर के साथ ये हबशा का इलाका है। तो ये ज़हन में रखिए, इधर यमन, दरमियान बहरे अहमर और आगे हबशा। इसके 3 नाम मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। तो ये जब आपके जहन में होगा
کہ مکہ سے شمال شام، جنوب میں یمن، مشرق میں ایران اور اس کے مغرب میں جو ہے یہ بحر احمر اور اس کے آگے حبشہ، اور عرب کے بھی 3 جو ہے وہ آپ نے اکثر نام سنا ہوگا کہ نجد، حجاز اور تہامہ۔ یہ جو مکہ کا سارا علاقہ ہے، مکہ مدینہ، یہ حجاز کہلاتا ہے، اور اس کے مشرق کا علاقہ جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے، اور اس کے مغرب کا جو علاقہ ہے وہ تہامہ کہلاتا ہے۔ یہ جدہ کے ساتھ، دریا کے یا سمندر کی پٹی کے ساتھ ساتھ۔ یہ اب آپ جب ذہن میں آ گیا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کا جو تاریخی پس منظر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہی جو یمن ہے، اس کے مغرب کی جانب بحر احمر کے دوسری جانب ملک حبشہ ہے، اسے ایتھوپیا بھی کہتے ہیں، اور یا ایبیسینیا بھی اس کا نام ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ یمن بڑا زرخیز سرسبز علاقہ تھا، یہاں کے لوگ بڑے امیر تھے، اور ظاہر ہے جب امارت آتی ہے تو انسان کاروبار میں پڑتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو یہ لوگ بھی تجارت کرتے تھے، اور انہوں نے وہ سمندر پار حبشہ میں بھی اس بندرگاہ پہ اپنی جو ہے وہ تجارت جو ہے، یہاں کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر، تو ظاہر ہے یہ نقل مکانی ان کی رہتی تھی۔ اور شروع میں تو اپنا انہوں نے عرب اور حبش کے درمیان ایک جو فاصلہ ہوتا ہے، جو قربتیں نہیں، یعنی کہ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، اس کے بعد آہستہ جب میل جول زیادہ ہوتا ہے تو پھر لوگ شادیاں کر لیتے ہیں اس علاقے میں کے لوگوں سے، تو پھر وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح سے جو ہے یہ نتیجہ ہوا کہ یہ جو خالص سبائی قوم تھی یمن سائڈ کی، یہ پھر مکس اپ ہو گئے۔ اسے سبائے حمیرہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا سبائے حبش، اور حبش کہتے ہیں بیسیکلی مکس اپ ہونے کو۔ 1-2 قومیں جب آپس میں مل جاتی ہیں، ان کا جو ہے آپس میں پھر وہ اسے حبش کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں۔ اور یمن کے لوگ جو کواکب پرست تھے، اور اس زمانے میں جو افریقہ ہے نا، حبشہ یعنی کہ یہ روم کے قبضے میں تھا۔ روم کو عیسائی مملکت تھی، اور یہاں بھی عیسائیت تھی، اور یہی وہ چیز ہے کہ یہاں جو ان کے جو تبلیغی مشن تھے وہ یمن کی سائڈ بھی آتے تھے تبلیغ کے سلسلے میں، تو بہت سارے لوگ اس میں عیسائی بھی ہو گئے تھے، تو یہاں پر عیسائیت کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ اتنا عروج حاصل ہوا کہ یہ سارا علاقہ یمن یعنی کہ جنوبی عرب اور یہ حبشہ اور اوپر جو ہے شام کا سارا علاقہ یہ عیسائیوں کے زیر مسلط تھا۔ اور لیکن دیکھیے جب اسی کے عیسائیوں کے بادشاہ میں ایک بادشاہ تھا ذو نواس سے حمیرہ، یہ کبھی آیا یہاں حجاز میں، اس وقت یثرب نام تھا مدینہ کا، تو اسے یہ یہودیت مذہب بڑا پسند آیا، تو اس نے یہاں بنو قریظہ کے 2 جو عالم تھے یہودیت کے وہ اپنے ساتھ لے لیے اور اپنے علاقے میں لے گیا ان کو۔ تو لہذا اس نے یہودیت کا وہاں پرچار کیا، اور پھر جو لوگ یہودیت کو اختیار نہیں کرتے تھے اس نے ان پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، اور جب وہ نہ مانے تو اس نے بڑے بڑے گڑھے بنا کر اس میں آگ جلائی اور اس میں ان لوگوں کو جلا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 20 سے 30 ہزار لوگ اس نے جلا دیا۔ اور یہ جو جلانے والا کام ہے، جو توحید اللہ پرست جو لوگ ہوتے ہیں، یہ کئی مقامات ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ البروج میں جب انشاءاللہ ذکر کریں گے تو اس میں یہی ہے وہ گڑھے والے جو ہیں جنہوں نے اہل توحید کو جلایا تھا۔ اور اس کی جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، حضرت انس بھی ہیں اور حضرت صہیب رومی بھی، اور حضرت صہیب رومی کی جو ہے یہ نجران کا جو علاقہ ہے اس کی روایت کرتے ہیں کہ، اور یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، ایسے نہیں کہ انہوں نے کوئی واقعہ سنا دیا ہے۔ اور ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ
انشاءاللہ وہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بھی انشاءاللہ. اصل جو ہے یہ مشہور واقعہ یہ نجران کا ہے، وہی یمن کے علاقے کا. اور یہ ابن ہشام نے، طبری نے، ابن خلدون سب نے اس کو واقعے کو بیان کیا ہے تاریخی طور پر. یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ طبان اسد ابو کرب ایک مرتبہ یہ بندہ تھا جو یثرب گیا اور وہاں سے وہ لے کر آیا، وہاں سے 2 عالم تھے یہودیوں کے، خود بھی اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا اور یہاں آ کر اس نے جو ہے پھر یہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا ذونواس تھا، اس نے بھی پھر جو ہے یہی اس کو جو ہے یہودیت کو زبردستی لوگوں کا مسلط کرنے کی کوشش کی. اور جب وہ نہ مانے تو اس نے گڑھے کھدوا کر آگ جلائی اور اس میں وہ ان لوگوں کو جلا دیا. تو اسی طرح اسی میں سے نجران یا یمن کے علاقے میں سے ایک شخص ہے دوس سلمان. ایک روایت میں ہے کہ وہ روم چلا گیا یہاں سے، اور دوسرا ہے کہ وہ حبشہ چلا گیا. اس نے جا کر یہ ظلم کی داستان سنائی تو جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، یہ اب تھوڑا ذہن میں رکھیے کہ حبشہ کے سارے بادشاہ نجاشی کہلاتے ہیں، ایران کے سارے بادشاہ کسرا کہلاتے ہیں، عیسائیوں کے روم کے سارے بادشاہ کیسر کہلاتے ہیں، اور جس طرح فرعون جو ہیں مصر کی جو ہے وہ فرعون کہلاتے ہیں. یہ لفظ کامن ہے، ان کے نام مختلف ہوتے ہیں. اور یہ نجاشی بادشاہ نے پھر جو ہے روم کو کہا کہ مجھے بحری بیڑا دو، اور اس نے جو ہے بحری بیڑا دیا. تو یہ ایک روایت میں ہے کہ 60,000، دوسری روایت میں ہے کہ 70,000 فوج انہوں نے پھر جو ہے یمن پر حملہ آور ہوئے. اور اس کا جو سپہ سالار تھا وہ جو تاریخ میں آتا ہے وہ الیاد تھا، اور اس کے ساتھ دوسرا سپہ سالار ابرہہ تھا. ابرہہ آپ کو نام یاد آ گیا ہوگا. یہ الیاد اور ابرہہ دونوں نے بھی یمن کو فتح کر لیا. اور پھر جس طرح عام ہوتا ہے تاریخ میں کہ اس اقتدار کے لیے باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، تو الیاد کو ابرہہ نے قتل کر دیا اور خود مسلط ہو گیا. لیکن اپنے آپ کو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا اپنے آپ کو نائب ہی کہلاتا تھا. لیکن یہ بہت پاورفل ہو گیا اور اس نے پھر جو ہے اس کا جو مطمع نظر تھا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ اس کی ذہن میں تھا کہ مکہ میں لوگ جو ہے ہر طرف سے آ کے اس کی عبادت ہی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور کیوں نہ میں اس کے مقابلے میں ایک کلیسا بناؤں. اس نے سنا کے علاقے میں ایک کلیسا بنایا بہت بڑا، اور اس نے یہ ٹھانی کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا اور سب کو کہوں گا کہ آپ یہاں آیا کریں. ایک تو، اور دوسرا یہ تھا کہ اس یمن سے لے کر شام تک جو تجارت عربوں کے ہاتھ میں تھی، اور وہاں سے بیات مشرق اور یہ تمام مشرق علاقے جو ہے جو عرب سے یہ پھیلے ہوئے تھے، شام تک، مصر تک اور ایران کی سائڈ تک، یہاں تک کہ انڈیا تک جو ہے وہ کلکتہ تک لوگ یہ آ رہے تھے جو ہے. تو یہ مقصد یہ تھا کہ یہ جو تجارتی شاہراہ ہے، کیونکہ اس سائڈ ایران ساسان گورنمنٹ بڑی مضبوط تھی، اس نے ان کے یہ سارے راستے بند کر دیے ہوئے تھے. اب ان کے لیے یہ راستہ رہ گیا تھا، اور دوسرا تھا خشکی کا راستہ، یمن سے لے کے مکہ اور مکہ سے لے کے شام تک. ذہن میں یہ تھا، یہ وہ خفیہ تدبیر تھی جو اس نے تھی. اور خدا کا کرنا یہ ہوا، جو روایت میں آتا ہے کہ کسی عرب نے، حجاز کے شخص نے یہاں جو ہے رفع حاجت کر دی اس کلیسا میں، اور دوسرا روایت میں یہ آتا ہے کہ اسے آگ لگا دی، اور اس نے پھر اس کا بدلہ لے. حالانکہ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو بہانہ بنایا گیا یہ ابرہہ نے جان بوجھ کر کیا تھا. اصل چیز وہ مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا اور مکہ کو ڈھانا چاہتا تھا، خانہ کعبہ کو، تاکہ ان کی جو اس وقت عرب میں جو پوزیشن ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ ساری تجارتی شاہراہیں جو ہیں وہ ہمارے حصے میں آ جائیں. تو اس کے بعد جو ہے اس نے حملے کی ٹھانی،
اور اس کے بعد اس نے مکہ کا رخ کیا اور اپنے ساتھ تقریباً جو ہے 60,000 کا لشکر تھا، ایک روایت میں 70,000 ہے، اور ساتھ ایک روایت میں ہے کہ 9 ہاتھی، ایک روایت میں ہے کہ 13 ہاتھی اپنے ساتھ لیے، اور جو بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا۔ اور یہ تقریباً کو 570 یا 571 عیسوی کا واقعہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے اس سال کو عام الفیل بھی کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جب یہ یہاں سے نکلا تو آگے یمن کے کچھ آبادیاں تھیں، ذو نصر انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اسے شکست ہوئی ذو نصر کو، اور وہ گرفتار ہوا۔ اس سے آگے گئے تو خصم کے جو لوگ تھے اور نفیل بن حبیب خصمی، وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے پہ آیا، وہ بھی شکست کھا کے گرفتار ہوا۔ اب یہ جو ہے آگے جب گیا تو یہی جسے طائف کی وادی کہتے ہیں، بنو ثقیف کے لوگ ہیں، انہوں نے غداری کی، حالانکہ لڑ سکتے تھے، ان میں طاقت بھی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے یہاں یہ کہا کہ ان کا جو لات تھا نا بت بہت بڑا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا بت نہ یہ توڑ دے، اور اسے مکہ کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لات کو کچھ نہ کہیں تو ہم آپ کو ایک بدر کا کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ساتھ لگا دیا اور راستہ بتلانے والا ہوں، یہ اس کے ساتھ لگا دیا۔ اور یہ جب آگے بڑھا اس نے جا کے عرفات اور طائف کی وادی میں جا کے پڑاؤ کیا، اور یہیں سے اس نے جو ہے اپنا ایک ایلچی مکہ میں بھیجا کہ میں تم سے لڑائی کرنے نہیں آیا، میں تو صرف یہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا۔ اور اس کے لوگوں نے کچھ جو ہے یہ حجاز کے اور تہامہ کے بہت سارے جانور جو ہے وہ قابو کر لیے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے، اور عبد المطلب جو تھے یہ بڑی روبدار سے اور سردار سے، ان کا ایک نام تھا اس وقت۔ یہ ابرہہ سے ملے، اس میں 2 روایتیں آتی ہیں۔ اسے جا کر کہا کہ آپ میرے اونٹ پکڑ کے لے آئے، آپ کے آدمی، تو اسے کہا تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، میں تو خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ اونٹ میرے ہیں اور یہ خانہ کعبہ جس رب کا ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے گا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب یہ یہاں اس کا پڑاؤ تھا اور حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو عبد المطلب خود ان کے یہاں گئے، اونٹ والا اس پر ذکر نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہاں یہ کیوں کر کیا؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی ہمیں کہا ہوتا، ہم پہنچا دیتے بھائی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جو ہے یہ خانہ کعبہ ڈھانا ہے، یہ میں فیصلہ کر کر آیا ہوں۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے کہا واپس آ کر اپنے لوگوں سے کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، اور باقی جو سردار تھے انہوں نے سارے خانہ کعبہ گئے اور دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اسے بچا سکتا ہے، ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی فوج ہے۔ اب دیکھیے کہ جنگ احزاب میں کتنے لوگ تھے کہ 10,000 کا لشکر بنا تھا، سارے قبائل مل کر، اور یہ ابرہہ تو تقریباً 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، تو کس میں دم تھا کہ اس کا مقابلہ کرتے؟ تو سب نے اللہ ہی سے دعا کی۔ اب یہ آپ ذرا غور کیجئے، جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے نا، جب بھی کسی کشتی بھنور میں پھنسی، جب بھی کسی پہ کوئی مصیبت آئی، ان تمام کافر و مشرکین نے رب کو پکارا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے ان مصیبت سے نکل کر پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اپنے بتوں پر جا کر جانوں قربان کیا۔ وہ سارا جو تھا اسی بتوں پر جو ہے جا کے جو ہے ان پر ڈھیر ہو جاتے تھے، سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ سوچ جو آپ سے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی کہ تمہارا ایک رب ہے، وہی معبود ہے، وہی تمام خزانوں کا مالک ہے، اسی سے مانگو، وہ تمہاری شارک سے قریب ہے۔
تم زبان سے پکارو تب بھی، تم دل سے پکارو تب بھی میرا رب اسے جان لیتا ہے۔ تو تمام کو کہا کہ اپنے یہ سارے جو بت ہیں تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، وہ مٹی کا ہو، لکڑی کا ہو، سونے کا ہو، چاندی کا ہو، پتھر کا ہو، پھر خود ہی اسے جو ہے ماننا شروع کر دیتا ہے، اپنی حاجات اٹھا میں رکھتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح یہ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا آپ دکھایا۔ یہ خانہ کعبہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ اللہ نے اپنے گھر کا دفاع کیا۔ اس کے بعد قیامت تک نہیں دفاع کرنا، نہ اس سے پہلے کیا نہ اس کے بعد کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فزیکل ایفرٹ مانگتا ہے، ہر دفعہ معجزہ نہیں دیتا۔ اس خبیث یزید نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی خانہ کعبہ کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کے جو وہ پناہ لیے ہوتے اس میں، اور حجاج بن یوسف خبیث نے بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اور آپ کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے قریب ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، وہاں تو کوئی ابابیل نہیں آئیں گے۔ یہ ایک ہی بار ہوا ہے انسانی ہسٹری میں۔ اللہ معجزات ایسے نہیں دکھاتا، اور مجھے اور آپ کو جو کیا ہوا ہے، ہم اس کا نام جو لینے والے ہیں، ہم جو اس کو دفاع کرنے والے ہیں، اللہ ہر بار اپنے معجزات نہیں دکھاتا۔ اور یہ واقعہ تقریباً 570 یا 71 عیسوی میں آیا، یہ محرم کا مہینہ تھا، اور اس سال ربیع الاول کو 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو تقریباً یہ 50 روز کا وقفہ ہے، اور اس لیے اس کو عام الفیل بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، اور ذرا دیکھیے کہ تمام لوگوں نے اس وقت بھی خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، کسی نے بت کو نہیں پکارا، سب نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ تو ہی ہے ہماری عزت رکھنے والا اور اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کچھ سال تک لوگوں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ انسان کی خصلت ہے بیسیکلی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 500 سال بنی اسرائیل کو، جو فرعون کے اس میں سے قید خانے میں ایک قسم کے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی اور فرعون کو غرق کیا، انہیں راستہ دے دیا سمندر میں، اور وہ اسی سمندر میں فرعون غرق ہوا، اور یہ تمام لوگ جب جا رہے تھے تو راستے میں لوگ اپنے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور یہی پر سے کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا بت بنا دے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں۔ اور اللہ کے بندو، 500 سال تم نے جوتیاں کھائی، اور آج تم آزاد ہوئے ہو، اور پھر تم جو ہے اس رب جس نے تمہیں آزادی تھی، اور پھر تم اسی بتوں کی جانب جا رہے ہو۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں 40 روز کے لیے، تو پھر وہی ساوری نے جو زیور سارا لے آئے تھے، سونا لے آئے تھے، کیونکہ لوگ ان پر امانتیں رکھاتے تھے، اتنی جلدی میں نکلے کہ وہ امانتیں واپس نہ کر سکے، اس نے اس کا بچھڑا بنایا، اس کے آگے بھی تھوڑا راستہ رکھا، پیچھے بھی جب ہوا گزرتی تھی آواز پیدا ہوتی تھی، تو انہوں نے اپنا اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہ انسان کی خصلت ہے، اور یہی جب اس سامری کو جو ہے جب سزا ملی اور یہاں سے وہ دوڑا، وہ انڈیا کی طرف آیا، یہی اس لیے وہ گائے کی پوجا بھی کرتے ہیں، اس کا پیشاب بھی متبرک سمجھ کے پیتے ہیں۔ یہ ضمن میں نے آپ کو بات بتلا دی ہے۔ اور پھر جب آگے کو آیا وہ، اور آگے محمود و حاسی تھا، وہ جب مکہ کی جانب اس کا رخ کرتے تو بیٹھ جاتا، اس کا جو فیل باندھ تھا اسے بڑے کچوکے لگاتا، لیکن وہ مجالا وہ ہلتا، اور جہاں اس کا رخ دائیں یعنی کہ شمال یا مشرق یا جنوب نہیں ہوتا، وہ دوڑنے لگ جاتا، اور پھر جب اس کا رخ موڑتے اور وہ وہیں بیٹھ جاتا، وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اسی اثناء میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ اب ابھی یہ پرندے آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے، اور یہ ایک کنکری جو تھی وہ چونچ میں لے کر آتے تھے، یہ کبوتر سے چھوٹا جانور تھا، پرندہ تھا ایک،
اور اس کے جو پنجے تھے وہ کتے جیسے تھے. 2 کنکریاں اپنے پنجوں میں لاتے تھے, ایک جو اس میں چونچ میں لاتے تھے. یہ ایسی کنکریاں تھیں جیسے مٹی جو ہے وہ پکائی نہیں ہوتی. ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں آج کل تو وہ نہیں, وہ غلیل میں جو وہ لگاتے تھے وہ پکا کر کے لگاتے تھے, مٹی کا جو تھا ڈھیلا تھا باریک گول سا, اس طرح کے تھے وہ. اور وہ جب گرتا تھا انہوں نے خود پہنے ہوئے تھے یہ لوہے کی جو ٹوپی کہتے ہیں اسے, اور زرہ, یہ اس کو چیر کے, اس زرہ کو چیر کے, جسم کو چیر کے جس زمین میں چلے آتا تھا وہ پتھر. اتنا وہ ظالم پتھر تھا. اور پھر اس سے ہوتا کیا کہ جسم میں جو ہے جلد اترنی شروع ہو جاتی, گوشت اترنا شروع ہو جاتا. جب گوشت کا لوتھڑے گرتے تو نیچے سے پیپ اور خون بہنا شروع ہو جاتا, اور وہ اسی طرح سسک کر جو ہے وہ مر جاتے. اور ابرہہ بھی جو ہے یہ طائف کی وادی سے تو آگے جا کر, اور یہ بعض بات ہے کہ وہ چوزا سا بن گیا, اس کا جسم کا سارا ماس جو تھا وہ اتر گیا, یہ چوزا سا بن گیا تھا. اور وہی اس کی جو ہے بہت واقعہ ہو گئی. اور یہاں سے لے کر یمن تک یہاں سے یہ آئے تھے, جگہ جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, اور وہ لوگوں کے لیے یہ عبرت کا سامان تھا. اور عربوں کی عزت توقیر میں اور اضافہ ہو گیا کہ پہلے بھی تھی ان کی عزت اور اب اور بڑھ گئی. اور یہی وہ چیز ہے جو اس میں جو ہے 2-3 روایتیں ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس پر یہ کنکری گرتی وہ ایسے پگھل جاتا اور کھجلی سی ہونے لگتی. وہ جب کھجاتا تو جلد بھی الگ ہو جاتی تھی اور گوشت بھی الگ ہو کے گر جاتا تھا. اور حضرت عطار بن یسار انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے ہلاک ہو گئے, اور ان کی ناشیں پورے علاقوں میں بکھری پڑی تھیں. اور یہ کیونکہ اب اس کا جو مقصود کلام ہے وہ کیا ہے, میں بات تو اسی کر چکا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر ہم سورہ فیل پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں اتنے اختصار کے ساتھ صرف, کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, اتنا کافی ہے. کوئی ڈیٹیل نہیں ہے, کوئی ابرہہ نہیں, کوئی اور نہیں, کوئی واقعہ نہیں. اتنے ایک جملے میں سارا کچھ بیان کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کو ہوئے ابھی 40, 45, 46 سال ہوئے تھے. ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا تھا. تو لہذا اور عرب کے طول و عرض میں اس ابرہہ کی تباہی و بربادی کے قصے زبان زد عام تھے. اور جب یہ کوئی قصہ اتنا زبان زد عام ہو تو اس کی ڈیٹیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اللہ کا یہ انداز بھی یہ ہے کہ وہ بڑی مختصر بات کرتے ہیں اور اس ایک جملے میں ساری ہسٹری بتا دی جو میں نے 10-15 منٹ لگا کے آپ کے سامنے رکھی. اور یہی وہ چیز ہے. اور پھر دیکھیے ایک جو عجیب منظر دیکھا لوگوں نے کہ خود تو پہاڑوں پر چڑھ گئے اور وہ خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ کے اپنے رب سے دعا یہ کی. سب نے, ایک نے نہیں, سب نے, کہ اللہ تو ہی بچا سکتا ہے ہماری جان, مال اور عزتوں کو اس ابرہہ سے, اور اپنے گھر کی بھی تو حفاظت فرما. اور پھر میرے رب نے حفاظت کر کے دکھلا دی. اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ لوگ کسی مصیبت میں پڑتے تھے اس وقت پھر اللہ کو پکارتے تھے. اور ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے, ہمیں ہر پل ہر گھڑی اپنے رب کو پکارنا چاہیے, اسی سے مدد حاصل کرنی چاہیے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے, اسی کے احکامات ماننے چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, یہ قرآن کی شکل میں اور باقی تمام دین جو ہم تک پہنچا ہے, یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم تمام جعلی خداؤں سے ناطہ توڑ کر
ایک خدا کی جان اپنا ناطہ جوڑ لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات فرمائے ہیں اس سے من و ان اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اب میں کوشش کروں گا، یہ قرآن پاک میں نا جیسے یہاں اصحاب فیل ہے، اصحاب یمین کا بھی ذکر آیا ہے، اصحاب شمال کا بھی ہے، اور اصحاب الاخدور کا نام بھی ہے، اور اصحاب فیل اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ انشاءاللہ سورہ بروج ہوگا، اس میں سارے میں ایک ایک اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کیسا انداز ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ ایسی بات ہے جیسے سب نے دیکھا ہو، اور ان سے اللہ پوچھ رہے ہوں کہ تم نہیں جانتے، یا تمہارے بڑوں نے نہیں بتایا تم کو؟ اور اس میں خطاب بظاہر آپ کی ذات مبارکہ ہے، لیکن نہیں، ان سے مراد جو ہے خطاب آپ سے نہیں ہے، بلکہ ان قریش سے خصوصاً اور عرب کے تمام لوگوں سے بالعموم ہے یہ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح جو ہے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور یہی کفار اور مشرکین جو تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی سے کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، بے دین فیصلہ کرنے والے بھی کہتے تھے، سب آپ کے اور آپ کے صحابہ کے جان کے دشمن ہو گئے۔ اور یہ اللہ انہیں بتلانا چاہتا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، اگر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کے دین میں روڑے اٹکائے، تو تمہارا حال بھی ابرہہ جیسا ہوگا، تم تباہ و برباد ہو کر رہ جاؤ گے، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال بعد ہی جنگ بدر میں 70 بڑے بڑے جو سردار تھے وہ جہنم واصل ہوئے، اور باقی جو تھے آہستہ آہستہ سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنے سے مراد کسی واقعے کے یقین ہونے کا، اور واقعی جو ہے اس میں اشارہ یہی ملتا ہے کہ اتنا یقین کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، اور یہی وجہ ہے۔ اور اصحاب فیل میں بتا چکا ہوں کہ یہ ابرہہ کے سپاہی تھے، اور کیونکہ وہ ان میں ہاتھی بھی تھے 9 سے 13، اس لیے ان کو اصحاب الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور کیا اس نے ان کی تدبیر کو عقارت نہیں کر دیا؟ یہی وہ تدبیر تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، اور جو میں نے کلیسا بنایا ہے اسے میں پوری دنیا کا مرکز بنا دوں گا، اور تمام لوگ یہاں آئیں گے عبادت کے لیے، اور جو سرمایہ ملے گا وہ ہمیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ عرب کمزور ہو جائیں گے، اور یہ جو زمینی جو تجارت ہے وہ ساری ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ ادھر تو ایران نے ان کا ناطقہ بند کر رکھا تھا نا، تو یہ بیسیکلی وہ تدبیر تھی اس کے ذہن میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر عقارت کر دی، اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ چاہے وہ میں تھوڑا سکپ کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے وقت میں جو ہے پورا ڈیٹیل میں بات نہیں کی جا سکتی۔ اور وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ اور یہ ابرہہ کا جو لشکر تھا جب آگے بڑھا تو ان کے جو ہاتھیوں نے، میں جس عرض کیا کہ آگے جانے کو انکار کر دیا، اور جو محمود ہاتھی تھا سب سے بڑا تھا وہ تو اکڑ گیا، ان کا میں نے آگے نہیں جانا، اللہ کا حکم تو نہیں تھا نا۔ اور دیکھیے یہ جانور، یہ ہاتھی، یہ بے زبان، یہ بھی اللہ کا کتنی مانتے ہیں۔ کوئی پتا جو درخت سے گرتا ہے نا، وہ اپنے رب سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں گر جاؤں، تو وہ گر جاتا ہے۔
ایک پتا، ایک جانور اللہ کی اتنی مانتا ہے، اور اللہ کا بندہ جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنا کے بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اشرف المخلوق بنا کر بھیجا، جس کے لیے یہ ہاتھی جیسے طاقتور جانور، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ تمام چیزیں مسخر کر دی کہ ایک 4 سال کا بچہ جو ہے وہ اتنے بڑے اونٹ کو ڈال کر لیے پھرتا ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے مسخر کر دیے میرے اور آپ کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. لیکن ہم ہیں کہ اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں. جانور چرند پرندے نہیں بھولا، لیکن یہ بندہ بھول گیا، یہ رب کو بھی بھول گیا، یہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں بھی بھول گیا. یہ زبانی جمع خرچ کرتا ہے، صبح شام کہتا ہے آپ صلی اللہ کی زلفیں، آپ صلی اللہ کی چہرہ مبارک. اور اللہ کے بندو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو وہ تعریف ہے جو میرا رب کر رہا ہے، میرے رب کے فرشتے کر رہے ہیں. ان اللہ جو ہے وہ تمام لوگ، اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود و سلام بھیجتے ہیں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہ کے فرشتے آپ سب درود و سلام بھیج رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی آپ سب درود و سلام بھیجا کرو. اور میرا اور آپ کا درود و سلام کیا حیثیت رکھتا ہے جب جہاں اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کائنات میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو آپ سب ذات مبارکہ پر درود و سلام ان کی شان نہ بیان ہو. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، عمل کر کے دکھانا. زبانی جمع خرچ کو ٹکے کا ثواب نہیں ہے. اصل چیز ہے عمل سے ثابت کرنا. اور ایک چیز جو میرے رب نے اصل ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. آپ صبح شام تعریف کرتے رہیں. اگر اللہ کی حدود کو پامال کریں گے آپ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کافی ہے ہمارے لیے. وہ بھی ضروری ہے اور یہ اس سے بھی ضروری ہے. دونوں کام جب ملیں گے تو پھر اللہ کامیابی جو ہے وہ فرمائے گا. اور یہی وہ چیز ہے بیسیکلی کہ اللہ نے اس کی ساری جو ہے تدبیریں وہ عقارت کر دی. اور وارسل علیہم طیرن ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. دیکھیے یہ اتنے چاروں طرف سے امڑے، اور جب انہوں نے کنکریاں 3 کنکریاں لائے تھے اور سب کو جو ہے، اور اس کی جو روایتوں میں آتا ہے ابابیل لفظ جمع کا ہے مگر اس کا مفرد لفظ کہیں کتابوں میں نہیں ملتا. یہ ابابیل یہ ایسے پرندے تھے جو اس سے نہ پہلے کسی نے دیکھے تھے نہ قیامت تک کسی نے دیکھنے ہیں. یہ اللہ کے اسپیشل بھیجے گئے پرندے تھے. اور اردو زبان میں بھی ایک لفظ ہے، ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے بیسیکلی، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے. یہ اس سے بڑی کبوتر سے چھوٹے پرندے تھے یہ. اور اسے اکرمہ اور قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحر احمر کی طرف سے آئے تھے. جب میں آپ کو بتایا نا کہ یہ مغرب کی جانب بحر احمر ہے، وہیں سے یہ آئے تھے. اور قدیم مفسرین نے جو کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ کبھی پہلے دیکھے گئے اور نہ بعد میں دیکھے گئے. اور یہ نہ نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے تھے، نہ تہامہ کے تھے. یہ تینوں لفظ میں نے آپ کو پہلے بتا دیے تھے. اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ان کی چونچیں پرندوں جیسی تھی اور پنجے کتوں جیسے تھے. اور ہر پرندے کی چونچ میں 1 کنکر تھا اور پنجوں میں 2 تھے. ترمیم بحجارۃ من سجیل، اور جو پھینکتے تھے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر. یہ سجیل جو ہے یہ لفظ فارسی کا لفظ سنگ سے بھی اس کا مطلب پتھر ہوتا ہے. یہ وہ پتھر، وہ مٹی جو جلا کر سخت کر دی گئی ہے. اور یہ پرندوں اپنے چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں لے کر آئے اور پھر وہ ان پر انہوں نے پھینکی، جس سے وہ تمام جو ہے تباہ و برباد ہو گئے. اور وہ کس طرح ہو گئے؟ قرآن اسے یہ کہتا ہے فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھائے ہوئے بھس کی طرح. اصف
भूसे को कहते हैं। यहाँ जो लोग, मेरा तो गांव से ताल्लुक़ है और मैं अपने खुद जो है वो उस ज़माने में जो है ना, जब हम छोटे होते थे फले होते थे, आजकल तो थ्रेशर मशीनें हैं, उससे हम गंदम की घाई करते थे और उसके ऊपर एक गंड रख लेते थे। तो वो मुख्तलिफ जो लोग थे अपनी अपनी जो गंदम एक जगह इकट्ठी करते थे, दूसरा उधर, और फिर ये सारे मिल के उसको गाते थे। वो स्पीकर लगे होते थे, उसमें वो एनासन भट्टी और आलम लोहार के इस तरह के गाने चल रहे होते थे और खाने चल रहे होते थे और एक मेले का समा होता था। और वो इस गंदम को जब भूस बन जाता था, दाने इसको उड़ा के अलग कर लेते थे और भूसा अलग कर देते थे। ये वो भूसा होता है बेसिकली। और आजकल थ्रेशर जो है वो 1 मिनट में जो है वो दाने अलग कर देता है, वो भूसा अलग कर देता है। और जब ये भूसा जानवर खाते हैं, आपने देखा होगा जानवर अक्सर ये साबुत ही निगल लेते हैं और जब सुकून से बैठते हैं ना, फिर वो जुगाली करते हैं, वो मेदे से सारा निकाल के अपने मुंह में लाते हैं और सारे जानवर जो हैं उसकी जुगाली करते हैं। और जुगाली करते करते बाज़ औक़ात उनके जो है दाएं बाएं से वो नीचे भी गिर जाता है भूसा। वो भूसा जो जानवर के मुंह से जुगाली करते हुए गिरता है, उसे उससे ऐसा कर दिया गया। देखिए अल्लाह तबारक तआला ने कितनी खूबसूरत मिसाल दी है। मेरे जो शहर के साथी यहाँ बैठे हैं वो शायद इसको ना पहचान सकें, ना जान सकें, लेकिन जो देहात से जिनका ताल्लुक़ है, जिन्हें मालूम है कि वो जानवर जब जुगाली करता है वो सारा चारा दोबारा वापस लाता है अपने मुंह में, और वो जब नीचे गिरता है उसकी शक्ल कैसे हो जाती है, उसके मैदे में जो जितने एंजाइम हैं, एसिड जो सारा लग के वो बिल्कुल जो है अजीब उसकी शक्ल बन जाती है। और जब आप किसी कुर्बानी करते हैं और जानवर ने वो खाया हो भूसा, या तो उसकी जब ओजरी आप जो उसको काटते हैं उसमें से वो जो चीज़ नज़र आती है आपको, ये वो भूस है। इस तरह उन्हें कर दिया गया जैसे खाया हुआ भूस। और ये उसी तरह कर दिया कि उनके इस तरह चिथड़े हो जाते थे, जो लगता था वो खुद से अंदर गया और ये ज़रा और तमाम चीज़ों को चीरता हुआ उनके जो है खुजली हुई, खुजाया, और जिस्म का एक एक ज़र्रा जो था वो अलग हो जाता था और फिर वो ऐसे पड़े होते थे जैसे खाया हुआ भूस होते हैं। और यही वो चीज़ है कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह के घर को मस्मार करना चाहा, और इस अल्लाह के घर को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया और आज तक कायम व दायम है और ये क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। ये अलग बात है कि इसे यजीद ने नुकसान पहुँचाया, हज्जाज यूसुफ नुकसान पहुँचाया, और क़यामत के करीब ये क़यामत की निशानी है कुर्बे क़यामत के एक पसली टांगों वाला हबशी इस खाना काबा की ईंट से ईंट बजा देगा। अल्लाह वहाँ अबाबिल नहीं उतारेंगे। और ये हुआ कि जो अल्लाह के दीन की, अल्लाह के घर की मुहाफ़ज़त करता है, अल्लाह के बंदों की मुहाफ़ज़त करता है, फिर अल्लाह तबारक तआला उनमें वो ताकत पैदा फरमा देते हैं कि एक तरफ 313 होते हैं, दूसरी तरफ 1000 होते हैं। अल्लाह आसमान से कतार अंदर कतार अपने फरिश्ते उतार कर इन्हें फतह याब फरमाता है। जंग उहद में ये 700 होते हैं, वो 3000, और अपने मुसलमानों की गलती की वजह से जीती हुई जंग जो है वो शिकस्त में तब्दील हो जाती है। और इसी तरह जंग अहज़ाब में 10,000 लोग हैं और 3000 जो हैं खंदक के पीछे खड़े हैं। अल्लाह कामयाब फरमाते हैं। और फिर यही 1 से 2, 2 से 4, और फिर देखते हैं हम कि जब 8 हिजरी में 10,000 लोगों ने जो है खाना काबा पे, मक्का पे हमलावर हुए और बग़ैर हमला के जो है वो मक्का जो है फतह याब कर लिया। और फिर जंग हुनैन में 20 दिन के बाद 12,000 लोग, और जंग जो है आखिरी जंग जो थी जंग तबूक, इसमें 30,000 थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी आप सबका पहला हिस्सा वो हज्जुल विदा भी उसे कहते हैं, उसमें 1,24,000 सहाबा थे। ये है मेरे अल्लाह का दीन, ये मेरे अल्लाह के बंदे, ये आप सल्लम के सहाबा। 1 से 2, 1,24,000। और फिर आज इस दुनिया का 1 इंच जगह ऐसी नहीं है, कोई धरती ऐसी नहीं है, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां अल्लाह के नाम लेवा पैदा ना हो। ये अलग बात है कि हमारे करतूत ऐसे हैं, हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमें देखकर कुछ कोई मुसलमान होगा इस इस्लाम से मुतनफ़िर तो ज़रूर होगा। हमारी आदतों को देखकर मिलावट हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, कम हम तोलते हैं, और ग़ीबत हम करते हैं, बुतान दराजी हम करते हैं, तमाम चीज़ें हम बदजात मौजूद है, शराब हम पीते हैं, हर बुराई हम में मौजूद है। और फिर हम नाम लेते हैं
اللہ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمیں اپنے